वहां पर जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि अपने ऑफिसर्स को कि अगर इमरान खान की डेथ हो जाए हमने क्या करना होगा, हमारा फिर क्या रिस्पॉन्स होगा। तो वहां जो बाकी ऑफिसर थे उनको एक सडन शॉक सा हुआ, उन्हें एक झटका लगा, उन पर एक सख्ता तारी हो गई। बहुत बड़ी तादाद में जो पश्तून नौजवान हैं वो पीटीएम को ज्वाइन करेंगे या वो टीटीपी की तरफ जाएंगे। आने वाले हफ्तों और महीनों में आपको 3-4 जगहों पे बहुत ज्यादा बड़ी भी इंटेंस वायलेंस नजर आएगी। एक केपी के अंदर, दूसरी बलूचिस्तान के अंदर और तीसरी जीबी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन यूनाइटेड स्टेट्स। मैं 24 घंटे से भी ज्यादा के बाद इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लौट रहा हूँ, जिसकी वजह यह है कि मैं मुसलसल ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे कहीं मौका मिल ही नहीं रहा कि बैठ के मैं व्लॉग कर सकूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स को नहीं देख रहा। इस्लामाबाद मैसेकर 2024 के तीसरे दिन के बाद की जो इस वक्त ट्रेजिक, परेशान कुन और तकलीफ दे डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तानी सियासत की, पाकिस्तानी रियासत की और पाकिस्तानी माशरे की और पाकिस्तानी मीडिया की, उन पर मेरी बड़ी गहरी नज़र है और उनमें से चंद इश्यूज़ मैं यहाँ आपके सामने उठाने वाला हूँ। और ख़ास करके मुझे, जैसे कि आपको मेरे थंबनेल से ही अंदाज़ा हुआ होगा, मेरे टाइटल से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि मैं एक खासी परेशान कुन किस्म की डेवलपमेंट और ख़बर भी आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, उसकी तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो बुनियादी मकसद है इस व्लॉग के करने का। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद मैसेकर 2024 के हवाले से एक तजवीज़ है और ये तजवीज़ आप में से बहुत से लोगों की तरफ से आई है, यूट्यूब पे भी आई है, व्हाट्सएप पे भी आई है। मुझे तजवीज़ है कि इस्लामाबाद के डी चौक का नाम जो है उसे तब्दील कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये डी चौक देखें एक बड़ा मीनिंगलेस नाम है। जगहों के नाम जो हैं वो उनकी तारीख की निस्बत से होते हैं। पाकिस्तान के जो शोहदा हैं, जमहूरियत के जो शोहदा हैं, उन्होंने अपने खून से डी चौक की एक नई तारीख रकम कर दी है। अब इसका ये मीनिंगलेस नाम डी चौक नहीं हो सकता। मैंने ट्विटर के ऊपर 3 नाम तजवीज़ किए हैं जो आप लोगों की ही तरफ से आए हैं, जिसमें एक नाम जो है शहीद चौक इस्लामाबाद, दूसरा नाम जो है वो चौक शहीदा इस्लामाबाद और तीसरा खूनी चौक। ये ट्विटर का जो मेरा ट्वीट है कि मैं स्क्रीन के ऊपर आपके साथ शेयर करता हूँ। अब तक जो मैंने इसको देखा था थोड़ी देर पहले, उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग ये समझ रहे हैं कि इसका नाम खूनी चौक होना चाहिए। अच्छा, ये जहन में रखिए कि जब एक दफ़ा आप इसका नाम बदल देंगे, आप कोई 50%, 51% मेजॉरिटी में नहीं है, आप 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। जब आप इसका नाम डिसाइड कर लेंगे कि हमने इसका नाम शहीद चौक रखना है या हमने इसका नाम खूनी चौक रखना है, फिर ये मैटर नहीं करेगा कि शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ जरदारी और आसिम रजीम इसका क्या नाम इम्पोज करते हैं। इसका नाम जो है ना वो तब्दील हो जाएगा। आप देखिए कि लाहौर के अंदर जो माल रोड है उसको ट्रैफिक पुलिस वाला भी माल रोड ही कहता है, उसको टैक्सी वाला भी माल रोड ही कहता है, उसको उबर वाला भी माल रोड ही कहता है, उसको सरकारी मुलाजिम भी माल रोड ही कहता है, उसको वकील भी माल रोड ही कहता है। हालांकि उसका सरकारी नाम गुज़श्ता 30 बरस से शाहराए कायद आज़म है। बहुत सी सड़कें हैं, बहुत सी शाहराएं हैं पाकिस्तान में, उनके सरकारी नाम कुछ और हैं, लेकिन लोगों ने उनके कुछ और नाम रखे हैं, वो उसी नाम से उनको याद रखते हैं। एक दफ़ा जब आप डी चौक का नाम शहीद चौक रख देंगे, आप उसका नाम खूनी चौक रख देंगे, फिर सारी दुनिया उसको उसी नाम से याद करेगी। और यूं आप इन शहीदों को, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया है आप सबकी खातर, ये यहाँ नौकरी की तलाश में नहीं आए थे, इनको कोई डीएचए का प्लॉट यहाँ पे नहीं चाहिए था, ये ठंड में, इस शदीद सर्दी में, इनके पाँवों में जूते भी प्रॉपर नहीं थे, इनके तन पे, बदन पे कपड़े भी अक्सर ठीक नहीं थे। ये यहाँ आए थे पाकिस्तान की मोहब्बत में और आप सबकी जिंदगियां और उसके मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए। तो पहला ट्रिब्यूट जो हम देंगे नैरेटिव शेपिंग का, वो हम देंगे कि हम डी चौक का नाम जो है वो बदल देंगे। अब मैं आता हूँ और डेवलपमेंट्स की तरफ। इससे पहले कि मैं अपनी मेन डेवलपमेंट या न्यूज की तरफ चलूँ, जिसका ताल्लुक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से है, मैं थोड़ा सा ये जिक्र कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस्लामाबाद के मैसेकर के बाद एक, जिस तरह से मतवक्को भी था, एक तोड़ फोड़ का अच्छा खासा अमल जो है वो जारी है, जिसके नतीजे में गुज़श्ता 24 घंटे में सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम डारा साहब ने, इसी तरह से साहिबजादा हामिद रजा जो हैं, जो इस वक्त एक एलाए हैं, उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं अपनी पोजीशन से। और सलमान अकरम डारा साहब ने अपना इस्तीफा जो है वो बैरिस्टर गौहर के उन्होंने हवाले कर दिया है। और जो साहिबजादा हामिद रजा हैं उन्होंने इसके हवाले से एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी का, मेरी वफादारी और मेरी लॉयल्टी और मेरी कमिटमेंट जो है वो बदस्तूर इमरान खान के साथ है। हमारा छोड़ने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम उनके साथ नहीं खड़े। ताहम यह है कि पार्टी के जो अंदरूनी इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये झगड़ा है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। असल बात क्या है, क्यों इनको रिजाइन करना पड़ा? रिजाइन इसलिए करना पड़ा कि कोई 2 मीटिंग्स हुई हैं पार्टी की, कोर कमेटी की, पॉलिटिकल कमेटी की, जिसमें बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अमेरिका से भी उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, उन
میں بڑی تنقید اس چیز کی ہو رہی ہے کہ لاہور سے اور پنجاب سے خاص کر کے ایشو ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اگر بلوچستان سے لوگ ٹریول کر کے یا سندھ سے لوگ ٹریول کر کے جو ہیں سندھ سے گزرتے ہیں، پنجاب سے گزرتے ہیں، بلوچستان کے لوگ سندھ سے گزرتے ہیں، پھر وہاں سے پنجاب سے گزرتے ہیں اور وہ 24 تاریخ کو اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میری قاسم سوری صاحب سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی تھی، ان کو بھی اس کا بہت رنج ہے کہ وہ بہت سے لوگ جو بلوچستان سے ٹریول کر کے آئے تھے وہ بھی گولیوں کا شکار ہوئے ہیں، اور قاسم سوری صاحب اس کا ذکر کرتے ہوئے بہت ہی رنجیدہ بھی تھے اور اپنی آواز پہ بھی وہ کنٹرول نہیں رکھ پاتے تھے، تو انہیں بھی اس کا بہت ہی شکوہ ہے۔ تو یہ ساری ڈسکشنز وہاں پہ ہوئی ہیں اور یہ سلمان اکرم ڈارا صاحب کے حوالے سے بھی ہوئی ہیں، یہ تو اور بھی بہت سے لوگوں کے حوالے سے بات ہوئی ہیں، اور یہی میں سمجھ رہا ہوں کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی بڑی ایکسپلینیشن بھی دی ہے کہ کیا وجوہات تھیں، پارٹی کی حکمت عملی ٹھیک نہیں تھی، اور بہت سا جو نزلہ ہے وہ بشرا بی بی کے اوپر گرانے کی بھی کوشش ہے کہ بشرا بی بی نے پارٹی کی ڈائریکشن سنبھال لی، اس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، سلمان اکرم ڈارا صاحب کا میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں، جو میں نے اپنا پچھلا ویلاگ کیا تھا، میرے خیال ہے میں نے اس میں یہ کامنٹ کیا تھا کہ سلمان اکرم ڈارا صاحب کو بھی ریزائن کرنا ہی پڑے گا، اور ان کو ریزائن ان کا متوقع بھی ہے، وہ شاید کر بھی دیں اور ان کو کر بھی دینا چاہیے، بیکاز اس رول کے اندر وہ بالکل بھی اس رول کو ہینڈل نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے بہت ایک سوفیسٹیکیٹڈ لیول کی کانسٹیٹیوشنل پریکٹس کی ہے، اور ان کے پاس اس فورم کے اندر وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بہت بہتر پرفارم کرتے ہیں، لیکن یہ جو سیاست ہے، یہ سیاست پہ ان کی گرفت جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ اچھا، اب ایک دن پہلے، اپنا ریزائن دینے سے ایک دن پہلے، سلمان اکرم ڈارا صاحب نے ایک چھوٹا سا ویڈیو میسج بھی انہوں نے ریکارڈ کیا، جو ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ آپ کو مل جائے گا، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کو آپ دیکھیں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک 8 جو ہمارے شہید ہیں وہ ان کی تفصیلات اور ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، یہ بہت بڑی فیشزم ہوئی ہے۔ پھر وہ یہ بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ اور بہت سے اور لوگ جو ہیں وہ لاہور سے کیوں نہیں نکل سکے، بیکاز لاہور کے سارے راستے جو ہیں وہ بند ہیں۔ لیکن میرا پوائنٹ بڑا، آپ سمجھیں، غور کریں، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ ایک ایسے موقع پہ جب انتہا درجے کا ظلم ہوا ہے، جبر ہوا ہے، ٹرینی ہے، بدماشی کی گئی ہے، خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، سلمان اکرم راجا جو اس پہ ریئیکشن کر رہے ہیں، ان کے پاس لینگویج نہیں ہے اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنے کی۔ اگر آپ سلمان اکرم ڈارا صاحب کی وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اس میں ایک بہت ہی کنٹرولڈ، سوفیسٹیکیٹڈ، سوبر قسم کا آپ کو ایک ایکسپریشن ملتا ہے، جو اس قسم کی سیاست کی کیفیت کو بالکل بھی ایکسپلین نہیں کرتا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے جذبہ، حالانکہ وہ واقعی بہت غصے میں ہیں، وہ پورا اپنا ایکسپریس کر رہے ہیں، پورا زور لگا رہے ہیں، لیکن ان کی پوری جو لینگویج ہے وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ، وہ سپریم کورٹ میں ہی جاتے ہیں، سپریم کورٹ کی کے اندر کی بیٹل کے لیے ان کی لینگویج ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہماری جد و جہد آئینی ہے، ہماری جد و جہد بالکل پرامن ہے، اس کے خلاف ہمیں بربریت کا سامنا کرنا پڑا، شہادتیں ہوئیں، ان شہادتوں کا قرض ہم چکائیں گے۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم پوری سچائی کے ساتھ جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے لائیں گے۔ ایک میں بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کو یہ بھی بتاؤں، میں بہت پہلے لوگوں کو یہ کہا کرتا تھا اپنے ٹی وی پروگرامز میں، ڈسکشنز میں، کہ ایک گاؤں کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، بیکاز گاؤں میں ایک نیورو سرجن بھی نہیں ہو سکتا، گاؤں کے اندر ایک کارڈیو تھوریسک سرجن بھی نہیں ہو سکتا، سو آپ کو دینا کے اندر کوئی کارڈیو تھوریسک سرجن بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ یا نیورو سرجن جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے دینا کے اندر، اس سہاوا کے اندر آپ کو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بھی نہیں ملے گا۔ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ آپ کو اسلام آباد میں ملے گا، کراچی میں ملے گا، لاہور میں ملے گا، بیکاز ہر پروفیشن کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو اس کے ارد گرد ایک اسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے۔ تو سلمان اکرم ڈارا صاحب جس قسم کی اسٹرکچر کے اندر آپریٹ کر سکتے ہیں، وہ اسٹرکچر ہی ماشاءاللہ فوجی حکمران ہمارے جو ہیں جرنیل صاحبان، انہوں نے وہ اسٹرکچر ہی اڑا دیا ہے، مطلب وہ اسٹرکچر اس طرح سے جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ایک اس حوالے سے توڑ پھوڑ بھی کہہ رہے ہیں کہ اور بھی ہوگی، اور میں اس کی تھوڑی سی آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پاکستان کے اخبارات ہیں ماشاءاللہ وہ اس کو کیسے ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی جو اس کی پروٹیسٹ تھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکی، چونکہ اس کی پروٹیسٹ کے اس کو نتائج ٹھیک نہیں مل سکے، اس کا رزلٹ ٹھیک نہیں نکلا، اس میں اس کا ڈیپیکل ہو گیا، یہ ڈان اخبار وغیرہ اس کا ڈیپیکل ہو گیا ہے، اس میں فیلئر ہو گیا ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ مایوسی پائی جاتی ہے کہ پولیٹیکل سینس آف ڈائریکشن ٹھیک نہیں تھی، فیصلے جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے۔ درمیان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے انہوں نے بڑی منمانی کی، پارٹی کی لیڈرز تو چاہتے تھے کہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے، اس کو تھوڑا سا سنجانی جو ہے ہم اس کو اگر لے جائیں تو زیادہ بہتر اس کے جو ہے وہ ریزلٹس نکل سکتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو ذرا آپ یہ دیکھیے، میں اخباروں میں پھر آتا ہوں، ذرا آپ اس بات کو دیکھیے کہ یہ لاجک کیا ہے۔ یہ اخبار سے بھی دی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز بھی اس لاجک کو دینے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔
آپ کہاں جاتے ہیں امپیکٹ پروڈیوس کرنے کے لیے؟ اگر آپ واشنگٹن میں پروٹیسٹ کریں گے تو آپ وائٹ ہاؤس کے باہر پروٹیسٹ کریں گے، یا آپ کیپٹل ہل کی جو بلڈنگ ہے کانگریس کی اس کے باہر پروٹیسٹ کریں گے؟ اگر آپ برطانیہ میں لندن میں پروٹیسٹ کریں گے تو کہاں جائیں گے پروٹیسٹ کرنے؟ آپ یہاں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر جائیں گے، یہ برٹش ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز ہے اس کے باہر جا کے پروٹیسٹ کریں گے؟ آپ ایسٹ لنڈن کے اندر، ویسٹ لنڈن کے اندر، ساؤتھ لنڈن کے اندر، پٹنی کے اندر جا کے، یہ ہیمسٹڈ کے اسٹیشن کے اوپر جا کے تو پروٹیسٹ نہیں کریں گے۔ اگر آپ اسے کہتے ہیں نیو یارک میں پروٹیسٹ کریں گے تو آپ ٹائم سکوائر کے اوپر پروٹیسٹ کریں گے، آپ کہیں دور جا کے ہارلیم کے اندر یا برونکس کے اندر جا کے جو ہے وہ پروٹیسٹ نہیں کریں گے۔ تو عمران خان نے نوئنگ فلی ویل کہ یہ لوگ ان کے اوپر پریشر ہوگا اور یہ ڈی چوک کی طرف رخ اختیار نہیں کریں گے، جو 3-4 دفعہ یہ پہلے کر چکے ہوئے تھے، اس لیے عمران خان نے بشرا بی بی کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے اس سارے جلوس کو اور اس کاروان اور قافلے کو آپ نے صحیح ڈائریکشن پہ رکھنا ہے۔ بیکار قسم کی ڈسکشن بشرا بی بی کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ جناب یہ موروثی سیاست نہیں ہے، یہ فلاں چیز نہیں، اور یہ مجھے یہ شک ہے، میرا انالیسس 2 پینس انالیسس یہ ہے کہ یہ ساری ڈسکشن جو اخباروں میں چھپ رہی ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لیڈر جو ہے یہاں پہ کروا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری جو بحث ہے، اس کا اشارہ جو ہے وہ پیچھے سے جرنیل صاحبان یا ان کے کرنیل صاحبان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں کو دے رہے ہیں۔ میں نے اپنے کئی بھی لوگ میں آپ کو کہا کہ ہر لیڈر کا اپنا ایک مائنڈر ہے اور وہ سب مائنڈر ڈفرنٹ ہے، وہ ان سے کھیلتے ہیں۔ یعنی اگر ایک لیڈر کا مائنڈر ایک کرنل احسن ہے تو دوسرے کا کرنل احمد ہے، تو تیسرے کا کرنل بابر ہے، تو چوتھے کا کرنل مقصود ہے، تو پانچویں کا کرنل محسن ہے۔ وہ سب کے مائنڈر ڈفرنٹ ہیں اور وہ سب ان کو ڈفرنٹ پچز کے اوپر کھلاتے ہیں اور ان کو ڈفرنٹ قسم کے مشورے دیتے ہیں کہ سر آپ یہ کہہ دیں، بات بڑی تمیز سے کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، بات بڑی تمیز سے کرتے ہیں کہ سر آپ ایسے کر دیں، اوپر سے سر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایسے کر دیں، تو وہ ان سب سے کھیلتے ہیں اور یہ ایک پتلیاں کہتے ہیں نا، پتلیوں کا یہ ایک ناچ ہے، کٹ پتلیوں کا، جو ان کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ قصوروار نہیں ہے، قصوروار ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی سو کالڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی اس حوالے سے ہوتی۔ اب آئیں ذرا اخباروں کے کیریکٹر کے اوپر۔ میں دیکھتا ہوں اس میڈیا کے اندر اتنا کھسی میڈیا ہے، اتنا کھسی میڈیا ہے، اتنا امپورٹنٹ میڈیا ہے اور اتنا جعلی میڈیا ہے پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے، کچھ ویلاگرز کو چھوڑ کے۔ یہ پاکستان کے میڈیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو کبھی غزوہ ہند کی بات کرتے تھے، کبھی اسرائیل سے لڑائی کرنے کی بات کرتے تھے، ایسے ایسے بھی ہیں جب میں کہا کرتا تھا کہ بھائی اسرائیل کے ساتھ سارے عرب کنٹریز جو ہیں وہ نارملائزیشن کر رہے ہیں، اٹ ول ہیو سیریس امپلیکیشنز فار پاکستان ریجنل پوزیشن، ہمیں اس کا سوچنا ہوگا۔ میں نے عمران خان کے سامنے بھی بات کرنی شروع کی تھی 2018-19 میں، تو یہاں پہ ایسی ایسی شاٹیں مارتے تھے، وہ کہتے تھے قائد اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اور یہودیوں کے ساتھ وہ پتہ نہیں اس کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہوں گے۔ اب جبکہ پاکستان میں یہ ظلم جو ہوا ہے اس میں خونی چوک کے اوپر، اس میں ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ کہہ بھی سکیں کہ یہاں گولیاں چلی ہیں۔ یہ اخباروں کے اداریے 3-3 4-4 سٹوریز چھپ چکی ہیں اب تک، ڈان کی، ٹریبیون کی، کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ یہاں گولیاں چلی ہیں، مطلب کوئی اس کی بات ہی نہیں کر رہے، یعنی لاشوں کو کاؤنٹ کرنا تو دوری کی بات رہ گئی ہے، یہ مان ہی نہیں رہے کہ مطلب یہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے، ان میں ہمت ہی نہیں ہے۔ اور جو باقی ماشاءاللہ ہیں وہ اس قسم کے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت وہاں کی صورتحال۔ ایک طرف کی بات نہ کریں میمونہ، میں آپ کو آپ کے کریئر کے لیے اچھا نہیں ہوگا، آپ کے کریئر کے لیے اچھا نہیں ہوگا، آپ کے کریئر کے لیے اچھا نہیں ہوگا، آپ کے کریئر کے لیے اچھا نہیں ہوگا اگر آپ صرف ایک سائڈ کی تصویر دیکھیں۔ بون ایک سائڈ نے بونا نہیں، کہے کہ دونوں سائڈوں نے بونا، پھر کہے کہ دونوں سائڈوں نے بونا، پھر کہے کہ دونوں سائڈوں نے بونا۔ پھر سر جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں وہ یہی ہیں کہ کنٹینر سے اٹھا کے نیچے پھینکا گیا ہے۔ سر جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں وہ یہی ہیں کہ کنٹینر سے اٹھا کے نیچے پھینکا گیا ہے۔ میں نے دوسری سائڈ کی بھی دیکھی ہیں، میں نے دوسری سائڈ کی بھی دیکھی ہیں، شیلز پھینکے گئے ہیں، شیلز پھینکے گئے ہیں، شیلز پھینکے گئے ہیں، گولیاں چلائی گئی ہیں۔ اب دیکھیں یہ کہ کوئی اخبار آپ کا جو ہے وہ یہ کہہ ہی نہیں پا رہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑی موبلائزیشن کی، باوجود اس کے کہ پنجاب سے، ناردرن پنجاب سے، لاہور سے کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں آ سکے یا آ ہی نہیں سکے، اس کے باوجود ایک اتنی بڑی انہوں نے خیبر پختونخوا سے، پنڈی سے، بلوچستان سے، ڈفرنٹ علاقوں سے انہوں نے اتنی بڑی ایک موبلائزیشن کی جس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ تھا۔ اور میں نے آئی وٹنس جو موجود تھے وہاں پہ لوگ، بہت سے میڈیا کے رپورٹرز، انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اتنی بڑی تعداد میں لوگ کبھی اسلام آباد کے اندر کسی بھی کاز کے لیے، جب سے غالباً یہ شہر بنا ہے، کبھی لوگوں نے اتنا بڑا انسانی مجمع، ایک اوشن آف ہیومینٹی جو ہے وہ نہیں دیکھا۔ لیکن کوئی اخبار اس چیز کو ڈسکرائب نہیں کر رہا، ڈسکرپشن کے دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ڈسکرپشن کے دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہ ڈی چوک کی طرف نہ جاتے، یہ کہیں اور چلے جاتے، اگر ڈسپلن ہوتا، اگر یہ ریسپانسبل ہوتے تو یہ سنجانی چلے جاتے، تو پھر ان کا قتل، لکھ نہیں رہے کہ ان کا قتل عام ہوا ہے، لیکن کہہ یہ رہے ہیں بیسکلی طور پہ لکھے بغیر کہ ان کا قتل عام اس لیے ہوا ہے کہ یہ ڈی چوک کی طرف چلے گئے۔ ان ادر ورڈز، کوئی کسی میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ پاکستانی فوج کو کوئی حق حاصل، یعنی ڈی چوک کی طرف چلے گئے تو آپ ان کو گولیاں مار دیں گے، یعنی پاکستانی فوج جو ہے اس کو یعنی پاکستانی فوج نے ان کو گولیاں مار دیں،
اس کی طرف، اور وہ کہاں سے انہوں نے گولیاں مار دی اور کہاں سے انہوں نے یہ ججمنٹ کی کہ ان کو گولیاں مار سکتے ہیں، اس کی طرف بات کرنے کی کسی کو ہمت ہی سرے سے جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ اب میں آؤں اپنی مین ڈیولپمنٹ کی طرف۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں پاکستان کے کیپٹل سٹی اسلام آباد میں ایک انتہائی سو کالڈ حساس ادارے کے اندر ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کو ٹاپ سے جو سیکنڈ ٹیئر کا ایک بہت سینئر آفیسر ہے، نہیں ٹاپ ٹیئر نہیں، ٹاپ پہ ایک ہی ہوتا ہے، جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس کے ایک انتہائی سینئر جو آفیسر ہیں انہوں نے اس میٹنگ کو کنڈکٹ کیا۔ اس میٹنگ میں اور بھی بہت سے آفیسر جو تھرڈ کیٹیگری تھرڈ ٹیئر کے ہیں وہ اس میں موجود تھے، ان کو بلایا گیا، وہ ان کے ڈپارٹمنٹ کے یا ان کے ڈیٹ کے تھے۔ وہاں پر یہ جو سینئر آفیسر تھے انہوں نے پہلے اپنا گلا تھوڑا سا صاف کیا کر کے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنے آفیسرز کو کہ اگر عمران خان کی ڈیتھ ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہوگا، ہمارا پھر کیا ریسپانس ہوگا، ہمیں اس وقت کیا کرنا پڑے گا۔ تو جب انہوں نے باقی سب سے یہ سوال پوچھا تو وہاں جو باقی آفیسر تھے ان کو ایک سڈن شوق سا ہوا، انہیں ایک جھٹکا لگا، ان پہ ایک سکتہ طاری ہو گیا، وہ خاموش ہو گئے، انہیں سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے پریشان ہو کے ہکا بھکا، بتایا جاتا ہے کہ ہکا بھکا ہو کے انہوں نے اپنے سینئر آفیسر کی شکل دیکھنی شروع کر دی، بیکاز ہر ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ بیسکلی سر ہم سے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں اور سر کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور سر کے کہنے کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے۔ اس پہ کوئی تقریباً 1 منٹ کے قریب مکمل خاموشی رہی، باقی آفیسرز میں سے کوئی بھی نہیں بولا، سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر وہ سینئر آفیسر جو تھے انہوں نے پھر اپنا گلا دوبارہ کر کے تھوڑا سا صاف کیا، کہنے لگے کہ عمران خان کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں، بڑی اچیومنٹس ہیں، اس کے حوالے سے بھی کوئی ڈوسیئر تو ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور فار انسٹنس یہ کہ ایک ایکشن تو یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے نام پہ کوئی سڑک جو ہے وہ ڈیزگنیٹ کر دی جائے، مطلب عمران خان کی نام کے اوپر کوئی سڑک رکھ دی جائے، جیسے علامہ اقبال کے نام پہ، قائد اعظم کے نام پہ، یا محمد علی جناح کے نام پہ ایک سڑک ہوتی، یا سر سید احمد خان کے نام پہ سڑک ہوتی۔ پھر ایک انہوں نے جملہ اور بھی کہا کہ 1 مہینہ بڑا مشکل ہوگا، 1 مہینہ بڑا مشکل ہوگا، اس کے بعد مطلب لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اب یہ اس کو بہت کریڈیبل سورس ایک ہی ہے ابھی تک، لیکن ایک بہت ہی کریڈیبل سورس سے مجھے یہ خبر جو ہے وہ کنوے ہوئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیریسلی طور پر یہ غور کیا جا رہا ہے، اسیس کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کو فزیکلی ایلیمینیٹ کر دیا جائے تو اس کا کس قسم کا امپیکٹ ہوگا پبلک کی طرف سے۔ اور 26 نومبر 2024 کا جو اسلام آباد میسیکر ہے اور اس کے اوپر پاکستان کی کھسی میڈیا، کھسی سول سوسائٹی، کھسی پولیٹیکل سرکلز کا، فار انسٹنس مولانا فضل الرحمان کا آپ دیکھیں کیا ریاکشن ہے کہ لوگ خیبر پختونخوا کے جو میجورٹی ہے جہاں بھگ ہونے والے، شہید ہونے والے لوگوں میں، وہ کے پی کی ہے، اور مولانا کا منافقانہ قسم کی پوزیشن دیکھیں کہ جی ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ مذمت کرتے ہیں مطلب ایک یہ جو خون کی ہولی کھیلی گئی اس کی آپ مذمت کرتے ہیں۔ تو بہرحال جس قسم کا مرا ہوا رسپانس پنجاب سے، پاکستان کے مین سٹریم میڈیا سے آیا ہے، اس کے بعد بھائی لوگ جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو سب ایک میجر یہ کرنل کے فون کال کی ڈھیر ہے۔ ہمارا تو خیال تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیں گے، لیکن ایسا تو ہوا نہیں ہے۔ اور جو ان کی تھنکنگ ہے کہ عمران خان کو فزیکلی ہم اگر ایلیمینیٹ کر دیں اور تو ایک ہی دفعہ ہماری جان چھٹ جائے گی، اس میں ان کی اسیسمنٹ یہ، کیونکہ ان کا مائنڈ ویسے تو بالکل پاگلانہ اور انسینٹی کا یہ ایک تھنکنگ رکھتی ہے۔ دس از اے تھنکنگ اینڈ ریزننگ آف انسینٹی، جیسے کہ میں کئی دفعہ اس کے حوالے سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ لیکن ان کی جو برین ویوز ہے، ان کی جو تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی پی ٹی آئی جتنی بھی ہمیں توڑی ہے، 2-3 دفعہ توڑ چکے ہیں، پھر توڑ رہے ہیں اس وقت، جیسا کہ میں نے اس کا ذکر بھی کیا۔ یہ ساری تو آپ توڑ پھوڑ اور استعفے دیکھ رہے ہیں، یہ بیسکلی ظاہر ہے کہ کروائے جا رہے ہیں، یہ سارا کا سارا دھکا مارا جا رہا ہے اوپر سے۔ یہ پوری صورتحال تو انہوں نے پیدا کی ہے، لیکن ان کا اندازہ یہ ہے کہ کتنی ہی ہم توڑ پھوڑ کیوں نہ کریں، جب تک عمران خان زندہ ہے، عمران خان ایک لوکس ہے، فوکس ہے، تو اتنی دیر تک بہت جلدی پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے ری گروپ ہو جائے گی۔ تو موقع یہ ہے کہ عمران خان ہی کو اگر راستے سے ہٹا دیا جائے تو چیزیں ہمارے لیے جو ہیں وہ اس کے بعد، ان کا خیال یہ ہے کہ چیزیں ہمارے لیے جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کے بعد بہتر ہو جائیں گی۔ اب ذہن میں رکھیے کہ یہ میں خالی اس ایک سنگل سورس ہی کے حوالے پہ یہ بات نہیں کر رہا، یہ خود عمران خان کئی دفعہ ابھی اس چند دنوں پہلے سے چند ہفتے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو عمران خان کے بہاف پہ عمران خان خود یہ بات علیمہ، اپنی ہمشیرہ علیمہ خان جو ہیں ان کے ذریعے کنوے کر چکے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ عمران خان نے اس طرح سے سنا تو نہیں ہوگا جس طرح سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو عمران خان ظاہر اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں
जरनैल साहिबान के और शरीफ जरदारी के वो क्या हैं, और उनको नजर आता होगा कि उनकी एलिमिनेशन जो है उसी से इनके मफादात जो हैं वो फुली तौर पे सिक्योर होते हैं। सो हम इसको इस स्टेज के ऊपर डिसमिस नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस ये कि इमरान खान तो कहते हैं कि 2 दफा उन पे कातलाना हमला हुआ, लेकिन एक तो हमें पता है कि उनको पूरा कत्ल करने की कोशिश की गई 2 और 3 नवंबर 2022 में, वो तो कातलाना हमला ही था। फिर वो ना सिर्फ ये कि वो कातलाना हमला हुआ और उसकी एक बोगस एक्सप्लेनेशन दी गई कि ये ब्लास्फेमी वाला जो था बंदा, ये पता नहीं क्या समझता था, हमाद बिन अहमद बिन हमाद, जो भी इसका नाम था। नोट आप ये करने वाली बात है, कितने महीने गुजर चुके हैं, उस मुकदमे की, उस केस की किसी किस्म की कोई पेशरफ नहीं हुई। अगर उस केस के पीछे वो ताकतवर हल्के ना हो, अगर उस कातिल के पीछे, उस कत्ल के इक़्तिदाम कत्ल, उस मर्डर अटेम्प्ट के पीछे यही ताकतें ना होती जो इस वक्त निज़ाम को कंट्रोल कर रही हैं, तो ज़ाहिर है फिर उस मर्डर की कोई इन्वेस्टिगेशन तो होनी थी ना, कुछ आपको खबर तो आती ना, उस पर कोई प्रोग्रेस तो होती। तो ज़ाहिर है कि इस स्टेज के ऊपर इस चीज़ को आप नज़रअंदाज जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब मुझे जो थोड़ा सा मैंने इस पर स्पेकुलेट किया है या खबर लेने की कोशिश की है कि मेथड इनका क्या है। मेथड इनका फूड सप्लाई है। वैसे तो बड़ी बात हो रही है कि इमरान खान के May 9 के केसेस में जमानत खत्म हो गई है, तो एक इनकी बहुत ही चहीती जो टूल बॉक्स हैं या स्पोक्स पर्सन, उनका कहना यह है कि इमरान खान की गर्दन के गिर्द जो है वो हल्का और तंग हो गया है। और भी बहुत से लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री जो है ट्रायल्स, मिलिट्री अदालत में मुकदमा लाया जा सकता है, लेकिन वो सब चीजें इनको डिलीवर नहीं करती। तो डिलीवरी इनकी फूड कंट्रोल है, और वहां पर दर्जनों इस किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं। और माशाल्लाह जिन इदारों के बिहाफ पे हमारे भाई लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उन इदारों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरा ख्याल है दुनिया की हर केमिस्ट्री जो है उस पर वो लोग स्पेशलाइज करते हैं। तो यहाँ पर इनकी फूड सप्लाई इनके जहन में है कि हम कोई ऐसा केमिकल यूज करें। और आपको पता है कि केमिकल्स के जरिए ना सिर्फ हार्ट अटैक प्रोड्यूस किया जा सकता है, केमिकल्स के जरिए स्ट्रोक, जिसमें आपके क्लॉट्स बनते हैं, वो चीजें भी पैदा की जा सकती हैं। फिर खबर दी जा सकती है कि तबीयत बड़ी खराब हो गई है, फिर खबर दी जा सकती है कि डॉक्टर्स ने बड़ी कोशिश की, और जो हालात इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल के चल रहे हैं उस पर तो दुनिया भर में हर पाकिस्तानी डॉक्टर को शर्मिंदा होना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा ये समझते थे कि कुछ भी हो जाए, पुलिस कितनी खराब हो जाए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, जुडिशरी कितना कॉम्प्रोमाइज कर लें, लेकिन कभी किसी ने ये सोचा नहीं था कि डॉक्टरों के ये हालात हो जाएंगे जो जिस तरह की रिपोर्ट्स ये अपनी मर्जी के पिम्स हॉस्पिटल से हासिल करते हैं। सो आई सी ए क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। अब इसका हम मुकाबला कैसे कर सकते हैं? बहुत इंटेलिजेंट लोग एग्जिस्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका में, पाकिस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर, बरतानिया में, दुनिया भर में। मैं कुछ ज्यादा बेहतर नहीं सजेस्ट कर सकता। मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि जो मैंने खबर आपसे शेयर की है, जो डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की है, ये खासी मुसद्दिका और क्रेडिबल है। इस किस्म की डिस्कशन हुई है, इसका मतलब मैंने निकाला है कि इस डिस्कशन का मतलब क्या बन सकता है। और मेरे ख्याल है कि इस इशू को, एक चीज तो मैं कर रहा हूं कि मैं इसको ओपन कर रहा हूं और उस पर मैं एक सीरियस चाहता हूं कि डिस्कशन हो। दूसरा यह है कि जहां जहां पाकिस्तानी एग्जिस्ट करते हैं, खास करके नॉर्थ अमेरिका और यूके के अंदर, वहां अपने इस कंसर्न को की रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने एक्सप्रेस करना चाहिए कि हमें इसका बहुत ज्यादा खदशा है कि कोई साजिश हो सकती है और ये फूड सप्लाई के जरिए होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हर हफ्ते इमरान खान का एक बोर्ड, डॉक्टर का बोर्ड या उनका मालक जो है वो उनका एग्जामिनेशन करे, उनके ब्लड टेस्ट करे, उनके थूक का टेस्ट करे, उनके पेशाब का टेस्ट करे, उनका ये सब कुछ हो, ताकि हम उनकी सेहत के, और ये कहने की जरूरत है कि सेहत का उनका मसला कोई नहीं है, लेकिन हमें खतरा यह है कि उनकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस इश्यू को उठाने की मैं समझता हूं कि जरूरत है। इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि वैसे भी आपको अंदाजा इस चीज का है कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिम मलिक जो DG ISI हैं उनके ऊपर होगी। लेकिन इसकी एक टेक्निकल वजह भी मैं आपको बता देता हूं। गुज़िश्ता 2-3 दिन में ये जो 24 नवंबर का सारा मसला था, इसमें बैरिस्टर गौहर की 2 दफा इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई अडयाला जेल के अंदर, जहां पे कोशिश ये थी कि वो इमरान खान से एक वीडियो मैसेज हासिल कर लें। तो पहली दफा जब बैरिस्टर गौहर जो है इमरान खान से वीडियो मैसेज हासिल करने के लिए गए कि जी संजानी जाने की इजाजत देते हैं, ये वगैरह वगैरह, ये वही एपिसोड है जिसमें उनको बाद में हेलीकॉप्टर भी दिया गया था और फिर वो KP भी गए फ्लाई करके वहां पर, मेरा ख्याल बुशरा बीबी को मिलने के लिए। तो सेकेंड टाइम ये था कि वो, अच्छा, जो इमरान खान पहली दफा मिलने के लिए गए तो इमरान खान उनको मिलने के लिए आए ही नहीं, उनको अंदाजा था कि उनको इसलिए भेजा गया। सेकेंड टाइम, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बताया जाता है कि सेकंड टाइम बैरिस्टर गौहर जो है वो इमरान खान के सेल में पहुंच गए। अच्छा, अब इमरान खान के सेल में पहुंचने का यह है कि सेल में पहुंचने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है और हर बंदा उनके सेल तक नहीं पहुंच सकता। उनके सेल्स तक पहुंचने के लिए परमिशन सिर्फ 2 लोग दे सकते हैं पाकिस्तान में। एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज मिलिट्री आर्मी चीफ, और दूसरा इसे कहते हैं आसिम मलिक साहब जो DG ISI हैं। तो इन दोनों की जब परमिशन मिली
تو جس طرح دو چابیاں جوڑی جاتی ہیں، ان دونوں کی جب پرمیشن ملی تو بیرسٹر گوہر عمران خان کے سیل میں پہنچے، اور عمران خان نے پھر بھی ان کو ویڈیو جو ہے ایشو نہیں کی. تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کا عمران خان تک ایکسیس جو ہے وہ ان دونوں کی ٹوٹل کنٹرول اس کے اوپر ہے. تو ظاہر ہے کہ عمران خان کی فوڈ سپلائی اور کھانا جو ہے اس پہ بھی انہی دونوں حضرات کی کنٹرول یا مونوپلی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اگر میں تھوڑا سا صرف یہ کامنٹ کر دوں کہ 26 نومبر 2024 کا جو قتل عام ہوا ہے اسلام آباد میں، اسلام آباد میسیکر 2024، اس نے کیسے پاکستان کی ریاست کو سیریسلی ویکن کر دیا ہے. 26 نومبر سے پہلے ایک اور پاکستان کی ریاست تھی، 26 نومبر کے بعد ایک اور پاکستان کی ریاست ہے، اور اس کی وجہ ذرا دیکھیں کیا ہے. جو بہت بڑی تعداد میں یہ جو پروٹیسٹرز و مظاہرین آئے، یہ خیبر پختونخوا سے آئے، بلوچستان سے آئے، پنڈی سے آئے، اس کے گردنواز سے آئے، کچھ لوگ جی پی سے یہاں پہنچے. جو مرنے والے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، جو جاں بحق ہوئے ہیں، ان میں جو پریڈومیننٹ میجورٹی ہے وہ ابھی تک جو آپ کے سامنے پکچر آئی ہے وہ کے پی کے ہیں اور وہ بلوچستان کے ہیں. ابھی تو یہ لاشیں ان کی نہیں دے رہے، لیکن جیسے جیسے لاشیں پہنچ رہی ہیں ایک کوہرام ہے، ایک سینس آف لاس ہے. ابھی شروع میں تو مورننگ ہو رہی ہے، مورننگ اور ماتم کے بعد اس میں ایک سینس آف اینگر نے بلڈ اپ ہونا ہے، سینس آف انسلٹ اور سینس آف جو ایک ہیومیلیشن ہے وہ بلڈ اپ ہوگی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. بیکاز یہ جو مظاہرین تھے یہ یہاں پر آئے تھے اپنی میکسیمیلس ڈیمانڈ لے کر، التجا لے کر. جب آپ ڈیمانڈ لے کے آتے ہیں نا تو آپ کسی کے پاس التجا لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں، ہم آ گئے ہیں اتنا سفر کر کے، ہم تو بڑا اپنے آبسٹیکل بھی رکھی تھی، ہم آ گئے ہیں، تو آپ ہماری ان مطالبات پہ ہمارے سے نیگوسیشن کریں. یہ ہے سویلائز ورلڈ کا طریقہ. فوج کا چونکہ دماغی عجیب و غریب قسم کا ہے، انہوں نے آگے سے یہ کہا ہے کہ جناب والا یہ تو کوئی بھی آ جائے گا، ٹی ٹی پی بھی آ جائے گی. بہت ہی فضول واہیات قسم کا آرگومنٹ ہے. بہرحال انہوں نے آگے سے میسج یہ دیا ہے کہ ہم تو کسی کے ساتھ بھی نیگوسیشن کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، یعنی پیسفل ڈیمونسٹریشن کا راستہ انہوں نے اب بند کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور ایون بلوچستان میں آپ کو ایک تو چیز آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف، جس کو جنرل صاحبان مسلسل توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تتر بتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو تحریک انصاف، میرا انالیسس یہ ہے کہ آپ کو سیریسلی ویکن ہوتے نظر آئے گی کے پی میں. اور بہت بڑی تعداد میں جو پشتون نوجوان ہیں وہ پی ٹی ایم کو جوائن کریں گے یا وہ ٹی ٹی پی کی طرف جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں آپ کو 3-4 جگہوں پہ بہت زیادہ بڑی ہوئی انٹینس وائلنس نظر آئے گی. ایک کے پی کے اندر، دوسری بلوچستان کے اندر، اور تیسری جی بی کے اندر. اور جیسے جیسے یہ وائلنس بڑھے گی، آزاد کشمیر کو بھی رول آؤٹ نہ کریں، ویسے ویسے پاکستان کی جو فوج ہے وہ اپنے کریک ڈاؤن کی شدت میں اضافہ کرے گی. اور یوں پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن پہ سفر کرنے لگ جائے گی، جس کے اپنے پھر نیگیٹو فیڈ بیکس ہوں گے جو اس کو آگے چلائیں گے، اور معاملہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. بیکاز کہیں پر بھی معاملات کو سیاسی طور پر حل کرنا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ کیپیسٹی، وہ ایبلٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا، اب یہ آپ ایک کامنٹ کر دوں کہ عمران خان نے پولیٹیکلی بہت سے بلنڈرز کیے ہیں، ان کی بڑی ویکنیسز ہیں. اب مجھے ایک امریکن آفیشیل نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ عمران خان از اے ویری ریزنیبل ماڈریٹ، اور ان کو غلط سمجھا جا رہا ہے، از بینگ مس انڈرسٹوڈ. اس نے مجھے، ہی از ویری پرو پاکستان، تو وہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیسر تھے اس نے مجھے یہ کہا کہ عمران خان نے جس قسم کی کنفیوژنس پیدا کی ہوئی ہیں اس کے لیے صرف ان کی جو 50 منٹ کی اسپیچ ہے نا یونائٹڈ نیشن کی 2019 کی سپٹمبر کی، وہ آپ دیکھ لیں. تو میں نے کل مجھے موقع ملا، میں نے وہ پوری اسپیچ پہلے بھی سنی ہوئی تھی لیکن مجھے بھول گئی بھی تھی، تو میں نے وہ پوری اسپیچ 2 دفعہ دیکھی 100 منٹ بیٹھ کے. اینڈ آئی آلسو انڈرسٹوڈ کہ اس میں عمران خان نے کس قسم کی چیزیں اپنے دشمنوں کو دی ہیں. اس کی تفصیلات میں بعد میں جاؤں گا، بٹ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از ڈسپائٹ آل ہز ویکنیسز، جس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، عمران خان کی جو بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ عمران خان نے انتھک محنت کر کے اپنی فورس آف پرسنالٹی سے، اپنی سنسیئرٹی سے ایک پاکستان کو فیڈرل پارٹی تھی. پاکستان کے اندر اس وقت کوئی فیڈرل پارٹی نہیں ہے. پاکستان میں تو خیر کوئی اب پروونشل پارٹی بھی نہیں بچی، لیکن کوئی فیڈرل پارٹی نہیں ہے جو صوبوں کو اکٹھا کر سکے کسی پولیٹیکل نظریے، آئیڈیالوجی اور میسج کے اوپر. اس سارا کچھ جو ہوا ہے اس میں وہ جو فیڈرل پارٹی تھی اس کو انہوں نے تتر بتر کر دیا ہے، اس کو انہوں نے توڑ دیا ہے، اس کو انہوں نے کنفیوژن کا شکار کر دیا ہے. اور اس کے نتیجے میں اب آپ دیکھیں گے کہ اور قسم کی ٹینڈنسیز جو ہیں وہ آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئیں گی. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.